आप सब लोग बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर यहाँ तशरीफ़ लाए। आप सबका तहे दिल से पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि आपकी वजह से महाजर कौमी मूवमेंट का मौक़िफ़ हमेशा आवाम तक और जो हुकूमतें और मुख्तलिफ़ हरक़े हैं वहाँ तक हमारा मौक़िफ़ आपके ज़रिए पहुँचता रहा है। अभी जो बहरिया टाउन में जो कुछ हुआ है वो इंतहाई तकलीफ़ देह और इंतहाई काबिल मज़म्मत है। बहरिया टाउन में बाकायदा कई रोज़ की मनसूबाबंदी और तैयारियों के बाद और हुकूमत की परमिशन से वहाँ एहतजाज का एहतमाम किया गया या एहतजाज के लिए तमाम हुकूमती सरपरस्ती में तमाम मामलात किए गए और उस एहतजाज की आड़ में लश्कर कशी करके बहरिया टाउन में जो सिंध के शहरी अवाम की इन्वेस्टमेंट थी, जो वहाँ लोगों ने अपने कारोबार वहाँ इस्टेब्लिश किए थे और जिन लोगों ने वहाँ अपनी रहाइश इख्तियार की थी, वहाँ खौफ व हिरास फैलाया गया, वहाँ अमलाक को नज़र आतिश किया गया और वहाँ बर्बरियत का मुजाहरा किया गया। आप सब के इल्म में ये बात यकीनन होगी कि सिर्फ बहरिया टाउन के अंदर एहतजाज नहीं किया गया। अगर बहरिया टाउन ने कुछ ज़मीनों का या जो भी ज़मीनें हैं, मैं कुछ का लफ्ज़ गलती से इस्तेमाल कर गया, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि सिंध के कौम परस्त लोगों का क्या क्लेम है कि कितनी ज़मीनों पर वहाँ कब्ज़ा किया गया, लेकिन जो भी ज़मीनें अलाट की गई वो तो सिंध गवर्नमेंट ने अलाट की थी। अगर एहतजाज करना था तो सिंध गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज करते। ये एहतजाज बुनियादी तौर पर सिंध के शहरी अवाम को खौफज़दा करने के लिए था, इसलिए कि सिंध के शहरी इलाके के अवाम जो उस सुपर हाईवे से गुज़र रहे थे, उनकी गाड़ियाँ रोक कर उनकी मादरी ज़बान पूछ कर उन पर तशद्दुद किया गया, उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि वहाँ एहतजाज करने वालों ने खुलेआम मुल्क के ख़िलाफ़ जहर अफशानी की, सिंधु देश के नारे लगाए, मुल्क दुश्मनी के नारे लगाए, मुल्क पर लानत भेजी और ये सारा अमल दुनिया ने देखा। मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामूल की तरह ना हुकूमत से कोई अपील करना चाहता हूँ और ना मैं किसी इदारे को दोष देना चाहता हूँ और उनसे कोई अपील करना चाहता हूँ, इसलिए कि तमाम के तमाम मामलात इस शहर का अमन कायम रखने के ज़िम्मेदार लोगों की मौजूदगी में हुए। मैं ज़ाहिर है कि इस बात से भी वाकिफ़ हूँ कि जो एहतजाज हुआ उसकी परमिशन बाकायदा सिंध गवर्नमेंट ने दी थी, तो जो कुछ हुआ जिनकी मर्ज़ी से हुआ, उनसे अपील करना, उनसे इंसाफ की भीख मांगना, ये ज़ाहिर है कि इस कौम को ज़ेब नहीं देता। मैं अपनी कौम से सवाल करना चाहता हूँ। आज इस हादसे को सामने रखकर मैं ये चाहता हूँ कि महाजर कौम फैसला करे कि क्या आप के इलेक्ट्रिक के लोग आपके ऊपर बग़ैर किसी बिजली के इस्तेमाल के भारी बिल आपको फराहम कर देते, आपके ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। आप के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं कर सकते और इस शहर के अंदर रेंजर्स और पुलिस आपके किसी एहतजाज को बर्दाश्त नहीं करती। हज़ारों की तादाद में लोगों ने आके मुल्क के ख़िलाफ़ नारे लगाए, मुल्क के ख़िलाफ़ मुग़ल्लज़ात बकीं, घंटों वहाँ पर अमलाक को नज़र-ए-आतिश किया गया। उस सुपर हाईवे के ऊपर लोगों की मादरी ज़बान पूछ कर उन पर तशद्दुद किया गया। आज हम किसी से अपील करने की बजाय अपनी महाजर कौम से अपील करना चाहते हैं कि महाजर कौम इन हालात का संजीदगी से जायज़ा ले। ये वाक़यात हमारी कौम के लिए लम्हे फ़िक्रियाँ हैं कि इस शहर में किसी सतह पर भी हम अपने जायज़ हुकूक के लिए एहतजाज नहीं कर सकते। इस शहर में किसी एक शख्स की गलती को बुनियाद बनाकर पूरी महाजर कौम को जुल्म का
عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی گئی. تمام جگہوں سے مہاجروں کو ملازمتوں سے بے دخل کر دیا. تمام جگہ سے مہاجروں کی تضحیک کی گئی صرف کسی ایک شخص کی غلطی کی بنیاد پر. آج تمام لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پورے سندھ میں ایک بار نہیں متعدد بار اس شہر کے اندر ریلیاں نکالی گئیں اور پاکستان کے خلاف نعرے لگائے گئے. اب پوری قوم کو یہ دیکھنا ہے کہ کسی ایک شخص کی غلطی کی بنیاد پر آپ سب کو، پوری مہاجر قوم کو غدار گردانا گیا. اور آج کھلے عام پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ تمام لوگ ملک کے خلاف نعرے لگاتے رہے اور پاکستان کے خلاف مغلظات بکتے رہے. اب آپ کو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اسی طرح ظلم کے اوپر خاموش رہ کر اور مختلف سیاسی جماعتوں میں اپنے آپ کو تقسیم کر کے کیا آپ اپنے مستقبل کو محفوظ بنا سکتے ہیں؟ مہاجر قوم اس غلطی کے بعد جو پریس کلب کے اوپر 22 تاریخ کو الطاف صاحب نے کی تھی، اس کے بعد جس طرح ندامت کا اظہار کرتی رہی، میں ہمیشہ کہتا رہا کہ وہ کسی ایک شخص کی غلطی ہے. قوم اس غلطی کا بوجھ یا غلطی کا وزن ڈھونے کے لیے پیدا نہیں ہوئی. جس نے غلطی کی ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. لیکن ہماری قوم مایوسی کا شکار ہو کر کوئی پیپلز پارٹی کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی کسی مذہبی جماعت کی طرف بھاگ رہا ہے. آج ان حالات کو بنیاد بنا کر میں اپنی قوم سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس طرح تقسیم ہونے سے، کیا اس طرح مختلف سیاسی جماعتوں میں اپنی طاقت، اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں صرف کرنے سے آپ اپنی قوم کو اس مشکل سے نکال لیں گے؟ آج بحریہ ٹاؤن پر حملہ ہوا ہے، کل پاکستان کے اندر، اس سندھ کے اندر، سندھ کے شہری علاقوں میں باقی مہاجر بستیوں پر بھی حملے ہوں گے. ماضی میں بھی اسی طرح آپ کی مہاجر بستیوں پر حملے ہوئے ہیں. پکا قلعہ کا واقعہ ہو یا اندرون سندھ سے نقل مکانی ہو، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. آج مہاجر قوم سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس واقعے کو بنیاد بنا کر خدا کے واسطے سنجیدگی سے سوچنا شروع کیجئے اور اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلے کیجئے، مثبت فیصلے کیجئے، اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کیجئے. یہ اگر ہم حکومتوں سے اپیل کرتے رہے تو حکومتوں کا رویہ ہم سب کے سامنے. دیکھیے جس قسم کے حالات ہیں، باقاعدہ کلاشن کوفیں دکھا کر مہاجر قوم کو مشتعل کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. مہاجر قوم کو یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے، صوبے کی بات کی تو یہ کلاشن کوف ہے، ہم انہیں سبق سکھا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. یہ سب کچھ ہم ان سے زیادہ ایگریشن کے ساتھ کر سکتے ہیں. میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کی دہشت، لیکن 2 گھنٹے پہلے الطاف حسین نے ایک ٹویٹ کیا ہے جو بھی بحریہ ٹاؤن میں احتجاج ہوا، اس کی حمایت کو کہا کہ اب جاگتے رہنا، سونا نہیں. تو یہ بتائیں کہ وہ الطاف حسین وہاں کی فوج سے پیچھے ہٹیں یا وہ یہ سب کچھ حب علی میں نہیں اسے معافی میں کریں؟ دیکھو، نہ میں الطاف کی وکالت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، نہ میں الطاف کی مخالفت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. میں نے آپ کو کلیئر یہ کہا کہ ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے پوری قوم کو آپ نے غدار ڈکلیئر کر کے اس کے ساتھ آپ نے رویہ اپنا تبدیل کر لیا. بات یہ ہے کہ یہاں کھلے عام جلوس کے جلوس پورے پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں. اس شہر کے اندر سندھو دیش کی ریلیاں نکلی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں اس شہر میں، کراچی کے اندر، اور یہاں پریس کلب کے اوپر کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف مغلظات بکی گئی ہیں. کس کو آپ نے غدار ڈکلیئر کر دیا؟ کس کے خلاف آپ نے مقدمات درج کر دیے؟ کس کو آپ نے اٹھا کے پابند سلاسل کر دیا؟ یہاں تو آپ نے کسی ایک کی غلطی کو بنیاد بنا کر پوری مہاجر قوم کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے اسٹینڈرڈ ڈیفرنٹ ہیں، کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو آپ جرم نہیں سمجھتے. وہ پورے پاکستان کے خلاف مغلظات بکتے رہے ہیں، آپ مطلب ان کے ساتھ آپ کے رویے مختلف ہیں. میں نے آپ سے جو کہا ہے، ہمیں کوئی اداروں سے اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی حکومت سے اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اپنی قوم سے اپیل کی ہے کہ آپ انتظار کیجئے اور آپ یہ دیکھیے کہ اس پاکستان کے خلاف زہر افشانی کے بعد کس کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے، اور اگر مقدمات درج نہیں ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے رویوں میں تبدیلی لانی پڑے گی. اچھا، ایک اور چیز یہ ہے کہ علیم عادل شیخ پیپلز پارٹی کو سیکورٹی رسک قرار دیتے ہیں، اور آپ نے بھی کہا کہ جو کچھ ہوا حکومت کی وہاں پر ہوا، تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سیکورٹی رسک پر چکی؟ یہ تو آپ کو چند دن کے بعد پتہ چلے گا کہ اگر انہوں نے اس پاکستان کے خلاف زہر افشانی کے بعد سندھ گورنمنٹ نے کوئی اقدام نہیں کیا
تو ظاہر ہے کہ پھر عوام کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر اس پیپلز پارٹی کی حیثیت کیا ہے. پیپلز پارٹی کی ذمہ داری بنتی ہے, اور ہم نے پیپلز پارٹی سے اپیل نہیں کرنی ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں, 2-3 دن ویٹ کریں گے ہم کہ اس پر کیا حکومت کارروائی کرتی ہے اور کیا ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے کارروائی کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ پوری قوم کو تو دیوار سے لگا دیا, ٹھیک ہے, ثانیہ علی گڑھ اور بشرا دہلی جیسا کیس سامنے جو ہے وہ دوبارہ دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج بحریہ میں اندر رہتے اردو بولنے والوں کے گھر میں شاید بچوں کے لیے دودھ بھی نہیں ہے. اب کیا لا عمل کریں گے؟ بسوں سے اتار کر شناختی کارڈ چیک کیے جا رہے ہیں, یہ بھی اطلاعات ہے. نہیں, میں نے یہی بات, دیکھیے یہی بات میں نے ابھی کہی ہے کہ وہاں اگر احتجاج بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کے خلاف ہوتا تو بحریہ ٹاؤن تک محدود ہوتا, لیکن وہاں پر جو لشکر کشی کی گئی اور جو مسلح افراد وہاں موجود تھے, انہوں نے ہائی وے پہ گاڑیاں روک روک کر اور ان کی تلاشیاں لی, ان سے مادری زبان پوچھ کر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا, جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ اقدامات یہ بحریہ کے خلاف نہیں تھے, یہ مہاجروں کے خلاف لشکر کشی کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے وہاں انویسٹمنٹ کی تھی ان کو آپ نے تباہ کر دیا. آپ روڈ کے اوپر چلتے ہوئے لوگوں سے آپ بدتمیزی کر رہے ہیں, ان کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں, ان کی گاڑیاں توڑ دیا آپ نے. اگر یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک دشمنی کے بعد بھی, ملک کے خلاف نعروں کے بعد بھی, ملک کے خلاف زہر افشانی کے بعد بھی اگر خاموش بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ قوم کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ عمل جس کو بنیاد بنا کر اس قوم کے ساتھ زیادتی کی گئی, اس قوم کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی, وہ اقدام اس بنیاد پر پھر نہیں تھا کہ کسی نے ملک کے خلاف زہر افشانی کی, صرف اس بنیاد پر تھا کہ آپ اردو بولنا جانتے ہیں اور کوئی زبان آپ نہیں جانتے. وہ لوگ ملک کے خلاف آئے دن ریلیاں نکالتے ہیں, ملک کے خلاف مغلظات بکتے ہیں, لعنت بھیجتے ہیں اس ملک کے اوپر جو میرے بزرگوں نے بنایا تھا, اور اس کے بعد کوئی مقدمہ درج نہیں ہوتا. یہ تو قوم کو دیکھنا ہے, پوری قوم دیکھے, پوری قوم انتظار کرے چند دن, اور اس کے بعد پھر اپنے رویوں کو تبدیل کرے کہ ہم جس طرح سوچتے رہے ہیں وہ ہمارا سوچنے کا انداز غلط تھا. ہمیں انصاف عدالتوں سے ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہر چھوٹے سے چھوٹے اقدام کے اوپر سو موٹو ایکشن عدالتوں کو لیتا ہوا ہم نے دیکھا ہے. ملک کے خلاف اس زہر افشانی پہ کسی نے کوئی سو موٹو ایکشن لیا ہے؟ کسی کورٹ نے؟ سپریم کورٹ کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے تھا. کیا یہ ٹی وی پر کوریج نہیں ہو رہی؟ کیا ٹی وی کے علاوہ سوشل میڈیا کی کوریج دیکھنے کے بعد سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے سو موٹو ایکشن نہیں لیے, مقدمات نہیں بنائے؟ کورٹ کے خلاف کسی نے اگر کوئی بات کر لی تو اس کے سوشل میڈیا کے کلپس نکال کر یہ آبدی کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کے مقدمات بنے. آپ ملک کے خلاف زہر افشانی کرنے والے کے خلاف سو موٹو ایکشن نہیں لے سکتے. یہ رویے ظاہر ہے کہ اس قوم کے لیے لمحہ فکریاں ہیں. مہاجر قوم کو ان تمام چیزوں کا سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے اور اپنی جس پارٹی سے وابستگی ہے اس پارٹی کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ ہم سب کو اپنی سیاسی وابستگیاں برقرار رکھتے ہوئے, اپنے نظریات, اپنی سوچ کو قائم رکھتے ہوئے, اپنی تنظیم کے خد و خال کو قائم رکھتے ہوئے ایک نقطے کے اوپر جس طرح باقی لوگ کسی کامن اینیمی کے اگینسٹ, بعض جگہ پر جمہوریت کی بحالی کے لیے تمام سیاسی جماعتیں, مذہبی جماعتیں, سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم بنی ہے, اس طرح تمام جماعتوں کو ایک ہونا چاہیے تاکہ قوم کے اندر جو مایوسی ہے, جو اس وقت کم ہمتی ہے, اس کا خاتمہ ہو سکے. آفاق صاحب, سوال ہے کہ آپ نے 2 سے 3 دن سے حکومت کو دیا, اگر وہ کارروائی نہیں کرتے تو اس کے بعد آپ کوئی کیا لائے عمل؟ میں آپ کے ساتھ دوبارہ بیٹھوں, احتجاج جو ہے بلاول ہاؤس پہ کریں گے, میں آپ کے ساتھ صحافیوں کے ساتھ دوبارہ بیٹھوں گا, اور میں قبل از وقت کسی بھی اپنی حکمت عملی کا اعلان نہیں کرنا چاہتا. میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا, پھر میں آپ کو بتاؤں گا. یہ بتائیے, یہ جو حالات ابھی پیدا ہو گئی, یہ مزید بڑھیں گے جیسے جیسے آ رہی ہے, تو کیا کہ وفاق سے کیا کہیں گے سندھ میں کوئی ایمرجنسی لگائے, گورنر راج لگائے, کیونکہ سندھ حکومت کو تو اردو بولنے والوں کو بالکل دیوار سے لگا دیا, تو آپ دیکھیے آپ کا سوال کسی حد تک موقع کی مناسبت سے لگتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہاں وفاق کے ادارے کام نہیں کر رہے؟
اگر خدا نہ کرے وہ ان کو نظر نہیں آ رہا یا وہ ان حالات سے واقف نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہمارے جو وسائل ان پر خرچ ہو رہے ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں. اور اگر انہیں سب کچھ نظر آ رہا ہے تو ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ انہوں نے اس پر اقدامات کیوں نہیں کیے. مطلب ہم اپیل کریں گے تو وہ اقدامات کریں گے. ملک کے خلاف لوگ نعرے لگائیں گے, اس کے لیے ہمیں اپیل کرنی پڑے گی کہ وہ اقدامات کریں. الطاف کے خلاف میں الطاف کے اقدام سے خوش نہیں ہوں, میں الطاف کے اقدام کی حمایت نہیں کرتا, لیکن مجھے بتائیے کہ الطاف کے اقدام پر کسی نے اپیل کی تھی ان سے کہ آپ انہیں غدار ڈکلیئر کیجئے یا ان پر جو ہے وہ پابندی لگائیے. ملک کی سالمیت کے لیے فیصلے کرنا ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اس ملک کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں اور اگر ان کی خاموشی ہے تو لوگوں کے لیے سوالیہ نشان ہے. یہ انہیں خود فیصلے کرنے پڑیں گے, ہماری اپیل کرنے کی ضرورت نہیں.